माफ कर दिया जाएगा। सीधी सीधी धमकी, जो हम चाहते हैं वो करोगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, और अगर खुददारी की बात करोगे, अगर हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ये थी हकायक जो उस मरासले के अंदर मौजूद है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी हुई उसके अंदर लिखी हुई है। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, ये कहा गया है। ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। क्या एक साजिश हुई, जैसा कि हमारा मानना है कि उससे पहले के अगर आप इकदामात उठाकर देखेंगे और उनका ताना बाना आप जोड़ेंगे तो वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी कड़ी मिलती है। किस तरीके से गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं या उनके सफारत खाना जो है वो उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर जो बाद में पार्टी से की वफादारी तब्दील करते हैं और पार्टी से दूर चले जाते हैं। किस तरीके से हमें नज़र आता है कि पैसा आ रहा है और वो पैसा फिर बहाया जा रहा है लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए, और मुख्तलिफ इस किस्म के इकदाम जो किए जा रहे हैं। या आपके ख्याल में ये बैरूनी मुदाखलत, ये धमकी जो थी, ये धमकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थी? इसका जवाब उस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर नहीं है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, और यहां तक भी दुरुस्त कहते हैं DGISPR जब वो ये कहते हैं कि वहां पर कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नजर आ रहे किसी भी साजिश के। जो सिविलियन क़यादत वहां पे बैठी हुई थी उनमें से अक्सर की राय ये थी कि यहां पर साजिश नजर आ रही है, ये एक राय थी। अब इमरान खान जो हैं वो तो कानून पर अमल करने वाले इंसान हैं, आइन को मानने वाले इंसान हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो ये नहीं ऑर्डर जारी कर दिया कि क्योंकि मैं कह रहा हूं कि साजिश है इसलिए सब मान जो साजिश है और फौरन जो है लोगों को सजाएं देनी शुरू कर दो। उन्होंने क्या किया? काबीना ने लेकर आए, फैसला किया गया, एक जुडिशल कमीशन बनाया। खैर उसके बाद वो हुकूमत ही 1-2 दिन के बाद चली गई थी, वो नहीं बन सका। और अभी भी अपील यही है कि एक जुडिशल कमीशन बने जिसकी ओपन हियरिंग हो, सारा पाकिस्तान देखे कि उसमें कौन आकर क्या बात कर रहा है, वहां पर क्या शवाहिद सामने रखे जा रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए कि वाकई में साजिश थी। अगर साजिश थी तो उसके अंदर कौन कौन मुलव्विस था, और ये तमाम हकायक कौम के सामने आने। ये वो वजीर आजम ने उस वक्त कहा और उस काबीना ने कहा जो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेकर आई और जिसकी जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती का दिफा करना। ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है कि अगर बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, अगर कौमी सलामती का कोई खतरा नजर आ रहा है तो उन्होंने दिफा करना है। इस बात का तमाम जो काबीना में लोग बैठे हुए हैं वो हल्फ उठाते हैं कि मैं पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा करूंगा। उसके बाद आ जाएं आप सदर पाकिस्तान के ऊपर। कल मुझसे एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने कहा जी आप चैलेंज कर रहे हैं कि फौज ने के इदारों ने जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि साजिश नहीं आ रही। तो मैंने एक आईनी हकीकत उनके सामने रखी थी। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेज के क्या कहते हैं? वो कहते हैं, खत लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि आपको एक कमीशन बनाकर इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। तो आइन पाकिस्तान का क्या कहता है, आईनी जिम्मेदारी किसको दी गई है, वो क्या कहते हैं, उसके अंदर कोई इबाम नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा कि हम ये नहीं कह रहे, इमरान खान ये नहीं कह रहे कि उनका जो तज्जिया है, जो उनके सामने शवाहिद रखे हुए हैं, जिस नतीजे पर वो पहुंचे हैं उस नतीजे को मान लिया जाए। वो सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि कौम का ये हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए, और उसको उस तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया, क्योंकि हम कोर्ट्स की अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे भी फैसले आते हैं अदालतों से जो हमें बहुत पसंद नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद
ہم عدالتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے خیال میں اگر آپ جمہوریت میں اور آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. اسی اعلیٰ ترین عدالت سے یہ درخواست کی جا رہی ہے اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنے ایز تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے چیف جسٹس کو دوبارہ خط لکھیں گے. اس میں اس کا ذکر بھی کریں گے جو صدر نے ان کو خط لکھا ہے اور ایک دفعہ پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں. تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق سامنے آ جائیں. اور میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم ایک سیکنڈ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس تھا, ریسپیکٹفلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ فری چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی لیکن جھوٹ پہ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اوپینین انہوں نے اپنی دی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی. یہ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا یہ ایک ویو پوائنٹ ہے اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ایک انسلٹ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پارٹی ہے جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سازش ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سراسر ان ایکسیپٹیبل ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی, ہم نے رپورٹ پوری پیش کی. وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی جدھر یہ ڈسکس ہوئی تھی, سائفر جدھر ڈسکس ہوا تھا. تیسرا سوال جو مین باڈی تو اسد صاحب نے بتا دیا آپ کو, لیکن شروع جو سائفر پہ ایک انفارمیشن ہے وہ اس میں بھی بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا ہے, ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ واحد عمران خان کا تھا, حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ ایمبیسڈرز سے ڈسکشن کیا کہتے سب سے ڈسکشن کر کے کنسنسس تھا کہ وہ جائیں. تو یہ کس نے غلط انفارمیشن فیڈ کی امریکن حکومت کو کہ انہوں نے سائفر شروع اسی ایلیگیشن سے کیا؟ یہ بھی سوال کا جواب قوم کو چاہیے. پھر آپ دیکھیے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں, جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبیسی کی ہوئی اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں, آپ کے پاس لسٹ بھی عنقریب آ جائے گی کون سے امریکن ایمبیسی کے آفیشلز کون سے ہمارے ڈسیڈنٹ سے ملے. فروری سے شروع ہوا, نور عالم سے ملے اور لوگوں سے ملے, وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے. ہم لسٹ بنا رہے ہیں. کس لیے ملے؟ فارن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے. کس چیز کے لیے ملے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس ملتے ہیں یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے یا کوئی فارن پالیسی پہ ڈسکشن کرنی ہے, نہیں تو کیوں ملے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فارن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟ فارن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا. تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فارن منسٹری میں آتے ہیں اور فارن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی. آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا 1950s میں. پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا, پیسہ ڈالا میڈیا پہ, پھر ایونچولی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈسیڈنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اپنی طرف لائے اور پھر اس کو مصدق کو ڈی سیٹ کیا گیا. تو یہ ماڈل موجود ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش کر رہی ہے, یہ امریکہ کا سٹائل ایک یہ ہے سازش کرنے کا. اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے, لیکن جو سویلین الیکٹڈ ممبرز تھے اسی این ایس اے کے انہوں نے کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے.
تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور جیسے کہ اسد عمر نے کہا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ سازش تھی, اگر تھی کس نے کی, کون کون ملوث تھے, تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ہماری پوری سیاست اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہمارے ملک میں جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے, جو وائلنس ہو رہا ہے, ایک پنجاب میں ٹوٹل اینیکی اس وقت ہوئی ہوئی ہے. سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ملک جو ترقی کی راستے پہ فائنلی جا رہا تھا, جس کی معیشت اپ ٹرن لے گئی تھی, کیوں ہوا یہ؟ اس وقت کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکے, ان کو بیسز دیں جو وہ چاہتے ہیں, ان کی پالیسیز اختیار کرے جو امریکہ چاہتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سازش شروع 6 جون کو ہوئی ہے, جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہونے والی ہے بیسس پہ. اگر آپ ڈان 8 جون کا دیکھ لیں, CIA کا چیف پاکستان آیا تھا یہی ڈسکشن کے لیے. 19 جون کو جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو جب سے یہ سازش ان پلیس ہونے لگی. اور پھر آپ دیکھیں گے لندن میں کون کون گیا, کس سے ملاقاتیں ہوئی لندن میں, یہ ساری چیزیں اوپن انفارمیشن ہے, آپ میڈیا کو چاہیے دیکھیں. لیکن سپریم کورٹ کا میں سمجھتی ہوں, ہماری پارٹی سمجھتی ہے, فرض بنتا ہے کہ جب صدر پاکستان ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ انویسٹیگیشن ہو, اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ سازش تھی, اسٹیبلش کریں تھی یا نہیں تھی, تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو اس پہ موو کرنا چاہیے. اوپن ہیئرنگز پہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اور واضح طور پہ جو لوگ ملوث تھے مداخلت میں, سازش میں, ان کے نام آگے آ جائیں تاکہ ملک اگلی دفعہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہے, اور جو حالات ہمارے ملک میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں پیدا ہو گئے وہ پھر سے نہ ہو. جی اسد بھائی, عظیم صدیقی چینل 51 سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے قریبی ساتھی, آپ کے اتحادی لال حویلی والے شیخ رشید صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ 4-5 مہینے پہلے یعنی 27 مارچ کو کاغذ لہرایا تھا جناب عمران خان نے, اور اس سے 4 ماہ پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے کہ حکومت جانے والی ہے, اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی تصدیق کر دی تھی. اس معاملے کو آپ واضح کریں, اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت بڑا تضاد ہے اس معاملے پہ. کیا صدر مملکت کو آپ اپنی پارٹی کے آپ کے نمائندے ہیں انہیں درخواست کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ ریفرنس بھجوائیں کہ اس سلسلے میں صورتحال کی وضاحت کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا. شیخ رشید صاحب کا تو جواب شیخ رشید صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا, وہی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے, صدر پاکستان ہماری پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں. صدر پاکستان اس ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر فائز ہیں, وہ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی ذاتی حیثیت میں یا کسی پارٹی کی حیثیت میں انہوں نے نہیں خط لکھا ہوا, انہوں نے یہ خط لکھا ہوا ہے اپنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے. اور ہماری تو امید یہی ہوتی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہے اس پہ پہلے ایکشن کر لیتے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی دوبارہ ایک خط لکھیں گے چیف جسٹس کو, اور یہی ریکویسٹ ان سے دوبارہ کی جائے گی. شیراز نیو ٹی وی سے سر, ایک امریکی کی گفتگو کو جو ہے آپ نیار بنا کر سازش کی راہ آپ رہے ہیں, اس وقت جس وقت آپ کی حکومت اس وقت یہ باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہی تھی, تو آپ کے انڈر ادارے تھے, آپ لوگوں نے اس وقت تحقیقات کی ہوئی. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میڈیا اختیار نے بھی کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. یہ کب کہا؟ مداخلت کی بات ہو رہی ہے. یہ کب کہا کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ کمیٹی نے یہ کب کہا, مجھے بتا دینا کب کہا کمیٹی نے کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ یہ مجھے اعلامیہ نکال لے, اس میں پڑھ کے مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کہ سازش نہیں ہوئی ہے. جی, یہ 2 بالکل مختلف چیزیں. چلیں مکمل کر لیں.
کیا سر آپ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنے کی سازش نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا جی، دو چیزیں آپ نے کہیں. پہلی بات تو کہ جب آپ کی حکومت تھی 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ایک انفرادی ایکشن نہیں تھا، یہ 2 حکومتوں کے 2 ریاستوں کے نمائندے ساتھ بیٹھے ایک فارمل میٹنگ کے اندر دونوں طرف نوٹ ٹیکرز بٹھائے گئے اور یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے فارمل طریقے سے ایک ریاست دوسری ریاست کو پیغام بھجوا رہی تھی. یہ ایسے چلتے ہوئے کافی شاپ کے اوپر گلوریا جینز میں بیٹھ کے کوسار میں نہیں بات چیت ہو رہی تھی. اور اس کے بعد ہماری حکومت نے کیا کیا، اس کے بعد ٹوٹل تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتے رہی. اس 3 ہفتے کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے مراسلہ ہی کوئی نہیں، مراسلہ کنفرم ہو گیا، مراسلے میں دھمکی ہے یہ کنفرم ہو گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ واضح بیرونی مداخلت ہے، کسی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا. کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا، کابینہ میں فیصلہ کروا لیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے. میرے خیال میں 3 ہفتے میں اس سے زیادہ پیش رفت اور کیا ہو سکتی تھی. جہاں تک ملک کی تنہائی کا سوال ہے بھائی جان، ایک تھا عمران خان وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مشکل حالات تھے. ابھی تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے، ایکٹنگ گورنر جو اس وقت تھے مرتضی سید، ان کا کلپ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے ذخائر کم نہیں منفی ہو چکے تھے جس وقت تک عمران خان وزیر اعظم بنے، اسد عمر وزیر خزانہ بنے. اس کے باوجود عمران خان کی ایک دنیا میں ساکھ تھی. ہم سعودی عربیہ گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. ہم یو اے ای گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. چائنا گئے، وہاں سے فائنینشیل پیکج لے کے آئے. یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں. آخر میں بیچاروں کو خود ہی اشتہار نکال کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم ترکی جا رہے ہیں. تو تنہائی کا شکار تو پاکستان آج ہے میرے بھائی، پہلے نہیں تھا. آپ کی جو ڈومین تھی، آپ حکومت میں تھے تو آپ ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کر سکتے تھے. دوسرا، آپ کو یاد ہے کہ پرسوں ایک اور بھی سائفر آیا ہے، شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا، وہ چائنا سے سائفر آیا اور اس سائفر میں یہ کہا گیا کہ چائنیز جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مطمئن ہے. آپ کے ساتھ کیوں نہیں مطمئن تھی چائنیز؟ اچھا سر، یہ سائفر کی بھی حقیقت دیکھ لیتے ہیں. سی پیک ہوا، مسلم لیگ نون کی حکومت کے وقت میں اس پہ کام شروع ہوا. اس کے اوپر کام جو ہے وہ اس سے بھی پچھلی حکومت میں شروع ہو چکا تھا، پلاننگ ہو چکی تھی، کام اس وقت شروع ہوا. ایک صنعت ابھی آپ کو بتائیں کہ اسد عمر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں